मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। सच्ची बात है, पंजाबी में एक मुहावरा है कि जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी है तो हम सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं, अगर ज़िंदगी ही नहीं तो फिर कोई लुत्फ़ भी नहीं है। अगर जान है, अगर ताज़गी है इस बदन के अंदर, अगर तवानाई है तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। और अगर इस बदन के अंदर यही सब कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से वाइस की किताब है, वाइस की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी 18वीं आयत। एक आयत वाइस की, पुराने नामा में से वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में से कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फराहमी है। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आमीन। कलाम मुक़द्दस में अभी जो वर्ड्स तिलावत की गई, जो आयत पढ़ी गई, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। एक अजीब सी बात है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है, हम अपनी दुनिया में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से हमारा ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका। और खुदा का कलाम बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उलट, इस बात के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट, उल्ट बता रहा है, मुतज़ाद बात कर रहा है। बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। आज हमारी दुनिया जो है इतनी ज़्यादा इल्म में तरक्की कर रही है। मैं जब कभी बाइबल की स्टडी करता तो उसमें दानियल की किताब में जब उसको ये सब नबूवतें, ये सारी चीज़, उसको प्रोफेसी मुकाशफात बताए जा रहे थे, तो दानियल को कहा गया कि तू इन चीज़ों को बंद कर दे, क्योंकि ये सारी बातें किस दौर के लिए है? आखिरी दौर के लिए है। और उस वक्त लिखा दानिश क्या हो जाएगी? अफजू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तरक्की कर जाएगी। और आज हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना नामुमकिन नहीं है कि अगर हम यहाँ कहें कि हम हाथों से मोबाइल चलाते हैं या हम सिर्फ बात करके सीधी सीधी ऐसे बात करके दुनिया के किसी कोने में पहुँचा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। अब ये नामुमकिन नहीं रही, इतनी ज़्यादा दानिश अफजू होगी, इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन इंसान की ज़िंदगी कितनी हो गई है, इंसान की ज़िंदगी कितनी रह गई है। वजह यह है कि मैं आज इस बात को एक्सप्लेन करूँगा कि हम खुदा के कलाम को किस तरीके से समझते हैं, खुदा हम सब से क्या चाहता, वो क्या बात करता और हम किस तरीके से उस बात को लेते हैं। और हमारी इंसानी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि खुदा रूह है और वो रूह की बात करता है और हम उसकी बात को बदनी तौर पर लेते हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में गलती के खत में लिखा है कि रूह बदन के खिलाफ है और बदन रूह के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो करो वो ना कर सको। ये है हमारी प्रॉब्लम। लेकिन अब बात ये है कि हम एजुकेशन को हिकमत समझते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट लेने को हिकमत या दानिशमंदी समझते हैं, ये भी एक तौर से है। लेकिन खुदा का कलाम इसके बिल्कुल बरक्स किसी हिकमत की बात करता है। खुदा का कलाम अगर विजडम की बात करता है, हिकमत की बात करता है, तो वो कोई और बात करता है। हम समझते हैं हम बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा पढ़ जाएंगे, और अमूमी तौर पर हमारी दुनिया में अगर हम किसी डिग्री होल्डर्स हैं तो हम कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हो सकता है कि वो, मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि पढ़ा लिखा वो शख्स होता है जो पढ़ता है, जो पढ़ता है, और उसके लिए किसी डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। और अगर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एजुकेशन या तालीम की बात करें तो वहाँ पे ये बात करा कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। इसका मतलब खुदा की तालीम और है, इंसान की तालीम और है, खुदा की हिकमत और है, इंसान की हिकमत और है। तो यहाँ वाज जो है ये सुलेमान बादशाह है जिसने ये किताब लिखी, और वो यहाँ पे ये बात कहता अगर हम 12वीं आयत में पढ़े तो इसका खुलासा बयान करता, मैं वाइस यरूशलेम में बनी इस्राएल का बादशाह था और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की क्या करूं? तफ्तीश व तहकीक करूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम
سربراہ ہیں اپنے فیملی کے، کسی ادارے کے، کلیسیا کے، کوئی بھی ہمیں جو لیڈرشپ خدا نے ہمیں بخشی، تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا کرنی ہے؟ تفتیش و تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، معاملات کیا ہیں۔ اور عمومی طور پر جو واقعی حکمت والا بندہ ہے، پڑھا لکھا دانش مند بندہ ہے، جسے خدا نے حکمت سے نوازا ہے، وہ واقعی دنیا کے اندر ایک نئی چیز لے کے آتا ہے، ایک انقلاب لے کے آتا ہے۔ ادروائز اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو وہی لگی بندی باتیں ہیں، بس استاد نے کیا تھا، پھر شاگرد کرے گا، پھر دادا نے کیا تھا، پھر بیٹا کرے گا، پھر پوتا کرے گا، بس ایسے سلسلے، بزنس ہو یا کوئی بھی، ہم ایسے ہی چلاتے ہیں، ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کے کلام کو، اس حکمت کو جاننے سے قاصر ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے حکمت پہ دل لگایا، ان باتوں کو سرچ کی، انسان مشقت میں کیوں ہے، انسان مرتا کیوں ہے، انسان تکلیف کیوں اٹھاتا ہے، وہ دکھ میں کیوں ہے، خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مشقت اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، یہ سب چیزوں کی اس نے کہا میں نے سرچ کی، میں نے تحقیق کی، اور جب میں نے تحقیق کی تو یہاں لکھا کہ کہتا میں نے کہا یہ سب ہوا کی چران ہے، مطلب دا چیز آف مائنڈ، یہ دماغ کا کھیل ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، صرف دماغ کا کھیل ہے۔ تو کہتا جب میں نے یہ کیا تو میں نے سمجھا کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے۔ ہماری دنیا، ہمارا جو فلسفہ ہے، ہماری دنیا، ہم اس طریقے سے چلتے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چل جائے میڈیکل، فار ایگزامپل ہم اپنی شفا کے تعلق سے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں میڈیکل کی یہ بکس پڑھو، ڈاکٹر بنو، سرجن بنو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور ہماری دنیا کی حکمت نے یہ سب سے بڑا پرابلم کھڑا کر دیا کہ ہم خدا کی حکمت کو ایک سائڈ پہ کر کے انسان کی حکمت کو کھوجنے میں لگ گئے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہت حکمت میں بہت کیا ہے؟ غم ہے۔ مجھے پتا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں گر جاتا تھا، بہت دفعہ گرتا تھا، بہت دفعہ رگڑ لگ جاتی تھی، چوٹیں لگ جاتی تھی بہت، تو ہماری ماں پتہ کیا کہتی تھی؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے ہی وہ چنٹی کا آٹا گر گیا، پر نہیں، ایسے کوئی لفظ بولتے تھے ایسے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہر روز پاؤں میں ایک کانٹا لگ جاتا تھا، ہر روز کوئی کیل چبھ جاتا تھا، ہر روز کوئی کانچ لگ جاتا تھا، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور جب نہیں تھا تو کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میڈیکل اس کے بارے میں یہ کہتا، انسان نے سرچ کی اور لکھا اس سے یہ ٹیٹنس ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے، تو ہم ڈر گئے، اور ہماری اپنی حکمت، ہمارے اپنے علم نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ غم پیدا کر دیا۔ ہم نے دنیا کی یہ سرچ کی، آج دنیا میں کتنی چیزوں پہ ہم سرچ میں لگے ہوئے، اور ہمارا غم جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ آج ہم کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرتے، بہت کم ہے کہ ہم شکر گزاری، یا پھر ہمارے پاس صرف شکر گزاری ایک لفظ رہ گیا، یا پھر شکر گزاری میٹنگ کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری کی میٹنگ ہے۔ لیکن داؤد کہتا کہ میں اپنے پورے دل سے تیرا کیا کروں گا؟ شکر ادا کروں گا۔ پورے دل سے مطلب میری جان، میری روح اور میرا بدن، میری پوری پرسنالٹی، میری پوری شخصیت اس میں شامل ہوگی، میں شکر گزاری کروں گا۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھی چیزوں کے لیے شکر گزاری کریں، کیا ہم صرف اپنے جینے کے لیے شکر ادا کریں خدا کا؟ کیا ہم صرف اپنی اچھی صحت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں؟ کیا ہم صرف اچھے کھانے پینے، اچھے معیار زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں؟ کیا ہم اس بات کا شکر ادا نہ کریں؟ کیا ہمیں ایوب خدا کے بندہ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہاں لکھا ہوا کہتا ہے جب اس کے پاس بہت کچھ تھا، جب وہ اس سرزمین کا امیر ترین آدمی تھا، اس کے پاس وافر مقدار میں تھا، اور جب اس سے کچھ بھی نہیں لیا گیا تو پھر دو طرح کی شخصیات نظر آتی ہے، ایک خدا کا بندہ ایوب اور ایک اس کی بیوی۔ اور بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ اتنی موج تھی، اتنا کچھ تھا ہمارے پاس، ہم کھا رہے تھے، ہم صحت مند تھے، ہم اچھے تھے، دنیا میں ہمارے لیے بڑا معیار تھا، ویلیو تھی ہماری، لوگ سلام کرتے تھے، سب کچھ، اب کچھ بھی نہیں، اس لیے ایسے خدا پر کیا کر دے؟ لعنت کر دے۔ لیکن خدا پرست لوگ جو حکمت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟
خدا نے دیا، خدا نے لے لیا، خدا ان کا نام مبارک ہو۔ آج میرے پاس بہت کچھ ہے تو بھی میں خدا کو مبارک کہوں گا، اگر کل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو بھی میں اپنے خدا کو ہاللیلویا مبارک کہوں گا۔ دنیا کی حکمت میں بہت غم ہے، دنیا کا علم حاصل کرنے میں بہت غم ہے، اور یہ ہماری پریشانی بڑھاتا رہتا ہے۔ آج مجھے پتا ہے، آج بہت ساری بہنیں ہیں، بہت ساری مائیں ہیں ایسی جن کو کبھی انہوں نے ساری عمر کبھی نہیں پتا تھا، میڈیکل کا نہیں پتا تھا، ڈاکٹرز کا نہیں پتا تھا، اور وہ جا کے ٹافی کھا کے وہ صحت مند ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کی کلینک دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے تھے اور صحت مند ہو جاتے۔ لیکن آج ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ایسا کرنے سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری حکمت ہوئی، علم ہم نے حاصل کیا، اور ہم یہ سمجھے کہ ہم شعور یافتہ ہو گئے ہیں، ہم دنیا میں بڑے شعور یافتہ ہو گئے، اور ہم نے اپنے لیے کیا کر لیا؟ غم پیدا کر لیا، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیا، پھر ہم میڈیسن پر اور بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور آج ماڈرنٹی ہے، یہ جدیدیت ہے، یہ کہ لوگ اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، خود وہ فخر سے بتائیں میں تو یہ والی میڈیسن یوز کرتا ہوں۔ میں ایک بی اے کی ایک انگلش کا ایک سبق ہے، تو اس میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو امیروں کی بیماریاں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر بہت بڑا کوئی شخص ہے، وہ ٹی بی سے مر گیا یا کینسر سے مر گیا، تو عام لوگ اس کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ اس شخص کو کینسر ہوا تھا نا، مجھے بھی ہے، وہ بڑا امیر بندہ تھا، بڑا سیلیبریٹی تھا، اس لیے مجھے بھی، یعنی اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حکمت، یہ ہے دنیا کا علم۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ حکمت آتی کہاں سے؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، جو نالج ہے، حقیقت میں وہ تو خدا کا خوف ہے۔ اب ہم انسان، ہم کمزور انسان، ہم خاکی انسان، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کے دن کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی جانے کے بعد ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ہم حکمت کو کیسے تلاش کریں، کیسے پائیں، کیسے ہم اس چیز کو اپنے دماغ میں سوار کر لیں؟ کیا ہم صرف یہ کہتے رہے او خدا تیرا شکر ہو میں ڈرتا ہوں، میں خدا تیرا شکر میں ڈرتا ہوں، اس طریقے سے حکمت آ جائے گی؟ نہیں، ایسے حکمت نہیں، بلکہ حکمت کے بارے میں لکھا ہے، اگر سلیمان بادشاہ کے بارے میں ہم بڑا فخری انداز سے کہتے ہیں کہ وہ حکمت دی، خدا نے اسے بڑی حکمت دی، وہ اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں، ایسا کہا۔ لیکن میں آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں اس کے پاس جو حکمت تھی وہ انسانی اعتبار سے تھی، وہ دنوی اعتبار سے تھی، وہ بدنی اعتبار سے تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ سمسی کھڑا ہوا تو اس نے کہا یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، اور حکمت تو خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خوشخبری، گڈ نیوز یہ ہے، یسوع مسیح کہتا ہے جاؤ اور سب کو کیا سناؤ؟ انجیل سناؤ، خوشی کی خبر سناؤ، گڈ نیوز سناؤ۔ اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ اور یہ زندگی وہ والی نہیں ہے جو 60 سال میں ختم ہو جاتی ہے، جو 20 سال میں ختم ہو جاتی ہے، جو 80 سال میں ختم ہو جاتی ہے، جو 100 سال میں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی جو زندگی ہے وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے تو اس نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور کسی نے سوال کیا کہ مرتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہمارے باپ دادا مر گئے، بہت سارے نبی مر گئے، تو سمجھتا ہے تو کیا بات کرتا ہے؟ یسوع سے سوال کیا کہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا؟ اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ زندہ رہنا یہ زندہ رہنا نہیں ہے، زندہ رہنے کا مطلب یہ زندہ رہنا نہیں کہ ہم صبح اٹھے، ہم نے
ناشتہ کیا, پھر ہم کام پہ چلے گئے, دوپہر کا کھانا کھایا, شام کا کھانا کھایا, اس کے بعد سو گئے. زندہ رہنے کا مطلب مسیح میں رہنا ہے. اور جو کوئی مسیح میں ہے وہ بدنی طور پہ اگر نہیں بھی ہے تو بھی وہ کیا ہے, زندہ ہے. اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح خود کہہ رہا تھا کہ خدا مردوں کا خدا نہیں ہے, بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ ابراہیم کے خدا, اسحاق کے خدا, یعقوب کے خدا. جبکہ ان کی تو قبریں موجود ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مر گئے ہیں, لیکن جو کوئی مسیح میں ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے. تو پھر ہم اس طریقے سے دنیا کی حکمت حاصل کرنے کے لیے, غم پیدا کرنے کے لیے کیوں ہم جئیں؟ کیوں ہم دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے جئیں؟ دنیا کا علم دنیا کے لیے کافی ہے. اور جو بائبل مقدس میں لکھا ہے نئے نامے میں کہ وہ حکمت جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ بڑی ہی ملنسار ہوتی ہے, حلیم ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے. اور اگر ہم دنیا کا بہت بڑا علم حاصل کرنے کے بعد بہت بڑے شخص بن گئے اور اب ہم اپنے جیسے انسان کو کوئی چیز نہیں سمجھتے, تو پھر اس حکمت میں کیا ہے؟ صرف غم ہے. اس علم میں کیا ہے؟ صرف دکھ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس خدا کا کلام ہے جو سب سے معتبر ہے, جو سب سے اول ترین ہے, جو اتم ہے, تو یہ بادشاہ کہتا میں یروشلم میں سب سے زیادہ, یعنی اس سے پہلے بھی بادشاہ ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں یروشلم میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا, سب سے زیادہ دانش مند ہو گیا, سب سے زیادہ حکمت والا ہو گیا. اور میں نے دل لگایا اور میں نے سرچ کی, میں نے یہ جانا, میں نے وہ تحقیق کی, لیکن آخر میں نے جانا کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ جو حکمت کیا ہے, بہت غم پیدا کرتی ہے. اور یہ جو علم ہے اس کی اندر جو ترقی ہے, فراوانی ہے, وہ میرے دکھ کی فراوانی ہے. اور بعض کا ہم اگر دنیا میں بھی اس کا موازنہ کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت پڑھ کے, ایک بچہ ہے ہمارے معاشرے میں, ایک بچہ ہے بہت پڑھ جاتا ہے, اب ہمارے لیے دکھ یہ پریشانی ہے کہ اس کے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا, اس کے معیار کا پارٹنر نہیں مل رہا. یہ ہمارے لیے دکھ اور پریشانی کی بات ہے. اگر ہم بہت اچھی جاب کرتے ہیں تو کوئی اس معیار کا شخص نہیں ملتا. اگر ہم دانش مند ہو گئے ہیں, اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کسی شخص کو بیان کریں جو ہم نے حکمت, لیکن اس معیار کا سننے والا بھی بندہ نہیں ہمیں ملتا. اور ہم دکھ سے بھر جاتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ مکاشفہ دیا تھا, خدا نے مجھے یہ بات سکھائی تھی, خدا نے مجھے حکمت بخشی, لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کروں. سو یہ دکھ ہو جاتا ہے. اب دنیا کا علم تو یہی ہے. اور سچی بات ہے کہ اس زندگی میں اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کریں تو یہ تو ساری قومیں ہی سمجھتی ہیں. دنیا میں کون سی قوم ہے جس نے ترقی نہیں کی؟ آج ہماری دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو کسی خدا کو بالکل نہیں مانتے. ان کو بھی پتہ مر جانا اس نے, اور ان کے بھی پرانے باپ دادا سب مر رہے ہیں, اور ایسے ہی ایک نسل آتی ہے جاتی ہے سب کچھ. لیکن اس کے باوجود بھی آج انہوں نے ترقی کی ہے. آسمان کو چھو رہے ہیں, چاند پہ جا رہے ہیں, مریخ پہ جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس پلانٹ کو فتح کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن اندر ایک دکھ ہے, ایک رنج ہے, ایک پریشانی ہے. پچھلے دنوں کوئی بہت بڑا کوئی شخصیت تھی, اس کا ایک نام تھا, اس نے اپنے لیے بڑی محنت کی اور ایک مقام کھڑا کیا, اور آخر کو کینسر سے مر گیا. اور اس کی آخری جو شاعری تھی, جو باتیں تھیں, وہ میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا کہتا کہ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا, لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے میرے عزیزو, زندگی کو ایسے گزاریے کہ میں زندگی کے اندر ہوں. ہاللیلویا, میں زندگی کے اندر ہوں, اور زندگی مجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرے پاس آدم کی زندگی نہیں ہے. میرے پاس کس کی زندگی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی. اس لیے ہم اس بدن میں کوئی بات نہیں, کب کوئی کیا طریقے سے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جب بھی کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہم دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم اس کے لیے کیا نہیں کرتے, کیا کچھ نہیں کرتے. ہم جتنی بھی دنیا کی حکمت اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہاسپٹل ہو, وہ علم ہو, وہ بکس ہو, وہ کچھ بھی, تاکہ یہ جیتا رہے. لیکن حقیقت میں نہ ہم جیتے رہتے ہیں, نہ جس کو ہم بچا رہے ہیں وہ جیتا رہتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت
ایمبولینس جو ہے وہ اس لیے تیزی سے بھاگتی، ساری گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتی ہے، قانونی اعتبار سے اس کو یہ حق حاصل ہے، رائٹ ہے کہ اس کو رستہ دیا جائے، کیونکہ وہ کسی بیمار کو لے کے جا رہی، کسی سیریس بندے کو لے کے جا رہی، اور وہ بہت سارے لوگوں کو نیچے دے کے چلی جاتی ہے۔ وہ بچا رہی ہے کہ مار رہی ہے نہیں پتا، یہ ہمارے لیے ایسا لگتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بالکل اسی ٹائم ہاسپٹل میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی موجودگی میں مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اس زندگی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر ہم صرف اسی زندگی پر بھروسہ کرتے تو ہم سب سے حقیر نکم ہیں۔ اس لیے اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پر یقین کرتے ہیں اور وہ اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے، اور زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور حکمت بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حکمت دنیا کی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ہے، جو حکمت کا منبع ہے، جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، ہم مسیحی لوگ ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں پاورفل لوگ ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر سب سے پاورفل چیز ہے تو وہ خدا کی کلیسیا ہے۔ ہاللیلویا، خدا کی کلیسیا ہے۔ میں کسی چرچ یا ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا، میں مسیحی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی کلیسیا ہی دنیا میں سب سے پاورفل اگر کوئی چیز ہے، تو اس لیے پاورفل کے پاس ان چیزوں کے بارے میں سوچے کہ یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، یہ ہمیں بھی پتا ہے، اور ہم آپ کو پتا جب بھی کوئی عزیز جاتا تو ہم اس کے جنازے پہ، اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہو کے یہی دعا کرتے ہیں، خدا تو ہمیں زندگی کے دن گننا سکھا، یہ چلا گیا اس کے بعد ہم نے بھی چلا گیا، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی اس ایج تک یہ دیکھا کہ مسلسل بچپن سے دیکھا، بہت سارے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اگلے سال کون نہیں ہوگا، کون نہیں ہوگا، کون نہیں، ہم یہ بولتے جاتے کرتے ہیں۔ اور حکمتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خوشی والے گھر میں جانے سے بہتر ہے کہ تو غم والے گھر میں چلا جا، کیونکہ وہاں تجھے اپنی زندگی پر دھیان و گھیان کرنے کا موقع، سوچ و بچار کرنا پڑے گا۔ سو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا، کون سی حکمت ہے ہمارے پاس، کون سی حکمت میں ہم پا رہے ہیں، کون سی۔ سو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی ہم سب کی حکمت ہے، اور حکمت کوچوں میں پکارتی ہے، زور سے پکارتی ہے، مجھے لے لو، مجھے لے لو، مجھے لے لو۔ سو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں زندگی گزاریں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ یہ بدنی طور پہ اس بدن کا کیا بھروسہ کر سکتے ہیں، کیا بھروسہ ہے؟ کیا میں بہت اچھا کھاتا ہوں، میں بہت صحت مند ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں؟ یہ بدن ان چیزوں کو کچھ چیز نہیں سمجھتا۔ اب بہت بڑے پروفیسر ہیں، اب بہت بڑے سرجن ہیں، موت ان چیزوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتی، لیکن یسوع مسیح کے نزدیک ہماری بہت قدر ہے، کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، خدا آپ سب کو برکت دے۔